अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग गुड। आज हम ऑक्सफोर्ड सेकेंडरी साइंस बुक 1 बाय टेरी जेनिंग्स के चैप्टर नंबर 2 सेंसेस एंड सेंस ऑर्गन की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जो कि आपके बुक के पेज नंबर 22 पे मेंशन है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ के और समझ लेते हैं, फिर उसका हम आंसर देखेंगे। If you were blindfolded and given a number of different objects to handle, what could you tell about them using only the sensitivity of your fingers? इसका क्या मतलब है? It means कि अगर आपको आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाए, आपको ब्लाइंड फोल्ड कर दिया जाए और आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स दे दिए जाएं, आपको पकड़ाए जाएं, तो आप किस तरह से उस ऑब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे? जस्ट यूजिंग योर सेंसिटिविटी ऑफ योर फिंगर्स, अपने फिंगर्स की जो सेंसिटिविटी है, सेंस है, उसको इस्तेमाल करके आप उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या बता सकते हैं? सो आंसर इज़ वाइल बीइंग ब्लाइंड फोल्डेड वी कैन टेल दैट वेदर द ऑब्जेक्ट इज़ रफ, स्मूथ, हार्ड और सॉफ्ट। हम उसके टेक्सचर को बता सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज़ आपकी आंखें बंद है, आपको हाथ में कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा दिया जाए, तो आप एक तो उसको टच करके आप बता सकते हैं सेंस ऑफ टच को इस्तेमाल करके कि वो चीज़ रफ़ है, ठीक है, या स्मूथ हमवार सी है, हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। अगर आंखें बंद हो तब भी हम ये चीज़ देख सकते हैं। सेकेंडली हम उसका टेम्परेचर भी देख सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है, कोल्ड है या हॉट ऑब्जेक्ट है, ये भी आप बता सकते हैं। थर्ड, रिसेप्टर सेल्स इन आवर फिंगर टिप्स कैन डिटेक्ट द सेंस ऑफ प्रेशर। आप प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप प्रेशर से क्या चेक कर सकते हैं? सॉफ्टनेस और हार्डनेस चेक कर सकते हैं, जो कि पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये हार्ड और सॉफ्ट को आप थर्ड पॉइंट में भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, आप अपनी फिंगर्स की सेंसिटिविटी को यूज़ करके क्या क्या बता सकते हैं? स्मूथ या रफ़ सरफेस है, या फिर हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट है, या फिर वो चीज़ सॉफ्ट या हार्ड है। तो ये सब कुछ आप सिर्फ टच करके भी बता सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, अ फ्यू पीपल आर बॉर्न विदाउट अ सेंस ऑफ पेन। कुछ लोग जो हैं वो सेंस ऑफ पेन के बग़ैर पैदा होते हैं, मीन्स कि उनको दर्द नहीं होता। एक्सप्लेन हाउ दिस माइट पुट देयर हेल्थ एंड देयर लाइव्स एट रिस्क। तो ये उनके लिए रिस्की कैसे हो सकता है, इसका आपने आंसर देना है। द आंसर इज़ इट माइट पुट देयर हेल्थ एंड देयर लाइव्स एट रिस्क बिकॉज सेंस ऑफ पेन एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल एंड टेल्स द ब्रेन दैट समथिंग इज़ रॉन्ग विद द बॉडी। सेंस ऑफ पेन भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब कैसे हो सकता है? सेंस ऑफ पेन से तो हमें क्या होगा, हमें बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है, वो तो हमें तकलीफ़ पहुंचा रहा होता है, लेकिन ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है। किस तरह से इम्पॉर्टेंट है? अगर आपकी बॉडी में कहीं पे आपको पेन हो रहा है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि हमारी बॉडी में कोई चीज़ कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कहीं पे कट लग जाता है, तो उससे क्या होगा, कट जैसे ही लगता है आपको वहाँ पे पेन फील होता है, तो आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे आपको कट लगा है, ब्लीडिंग हो रही है। अगर आपको सेंस ऑफ पेन ना हो तो उस आपको फील ही नहीं होगा। इसी तरह से अगर बॉडी के अंदर कहीं पे पेन हो रहा होता है समटाइम्स, तो उससे भी क्या होता है, हमें पता चलता है कि हमें हमारी बॉडी के साथ कुछ रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। फिर हमें मेडिसिन वगैरह लेनी पड़ती है उसकी ट्रीटमेंट के लिए। सो सेंस ऑफ पेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर ये किसी में सेंस ऑफ पेन नहीं प्रेजेंट, तो ये उनके लाइफ के लिए रिस्की हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अपार्ट फ्रॉम द सेल्स विच डिटेक्ट केमिकल्स व्हाट अदर टाइप्स ऑफ सेंसिटिव सेल्स और रिसेप्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द टंग। सेंसिटिव सेल्स या रिसेप्टर्स क्या होते हैं? जो कि चीज़ को सेंस करते हैं, ठीक है, महसूस करते हैं। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि आपकी टंग पे जो सेंस ऑफ सेल्स हैं जो कि केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं, डिफरेंट तरह के केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए आपके टंग के ऊपर जो रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं, उसके अलावा किस टाइप के रिसेप्टर सेल्स का होना ज़रूरी है आपकी टंग में। इन एडिशन टू द सेल्स विच डिटेक्ट केमिकल्स, टच एंड प्रेशर रिसेप्टर्स मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द टंग। सो केमिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, उनके अलावा टच और प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए भी रिसेप्टर सेल्स का होना टंग पे ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेस्ट, स्मेल एंड फ्लेवर। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये तीनों इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है टेस्ट। टेस्ट क्या है हमारे पास? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं टंग के ऊपर विच रिस्पॉन्ड्स टू द केमिकल्स इन फूड एंड ड्रिंक्स, ठीक है।
فوڈ یا ڈرنکس جو بھی ہم لیتے ہیں اس میں ڈفرینٹ ٹائپس کے جو کیمیکلس پریزنٹ ہوتے ہیں یہ ان کو رسپونڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیسٹ برڈس, اس سے ہمیں ٹیسٹ کا پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, سو ٹیسٹ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے جو ٹنگ کے اوپر ریسیپٹر سیلس موجود ہیں ان کو ہم ٹیسٹ برڈس کہتے ہیں. نیکسٹ ہے اسمیل. اسمیل کیا ہوتا ہے؟ اب بیسیکلی سینسری سیلس ان دا سینسری سیلس مینس ریسیپٹر سیلس جو کہ سینس کرتے ہیں چیزوں کو. تو وہ والے سینسری سیلس جو ہماری نیزل کیویٹی میں پریزنٹ ہوتے ہیں. نیزل کیویٹی مینس کہ ناک کے اندر والا یہ پورشن ہوتا ہے نیزل کیویٹی, وہاں پہ یہ سینسری سیلس موجود ہوتے ہیں جو کہ رسپونڈ کرتے ہیں ٹو دا کیمیکل سبسٹانسز پریزنٹ ان دا انہیلڈ ایئر. ہوا میں موجود جو کیمیکلس ہوتے ہیں ان کو سینس کر کے جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہے یا جو یہ سینس ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں اسمیل. ٹھیک ہے, تو ان دونوں کا اگر ہم ڈفرینس دیکھ لیں تو بیسیکلی کیا ہے, ٹیسٹ کیا ہے جو کہ ہمارے ٹنگ کے اوپر جو ریسیپٹر سیلس موجود ہوتے ہیں اور کیمیکلس کو رسپونڈ کرتے ہیں, فوڈ اور ڈرنک کے اندر جو کیمیکلس موجود ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ٹیسٹ. اور اسمیل ہمیں کس طرح سے ڈیٹیکٹ ہوتی ہے, یہ ہمارے سینسری سیلس جو کہ ہمارے نیزل کیویٹی میں ناک میں جو موجود ہوتے ہیں وہ جب رسپونڈ کرتے ہیں ٹو دا کیمیکلس پریزنٹ ان دا ایئر. ٹھیک ہے, ہوا میں کیمیکلس کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے جو سینسری سیلس رسپونڈ کرتے ہیں تو اس کو ہم اسمیل کہتے ہیں. نیکسٹ آ گیا فلیور. فلیور از دا کمبینیشن آف 4 بیسک ٹیسٹ. 4 جو بیسک ٹیسٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس, سویٹ, سور, بٹر اینڈ سالٹ, ان کا جو ہمارے پاس کمبینیشن ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فلیور. یہ ہمیں فلیور بتاتا ہے. نیکسٹ کویشچن ہے, وین یو ہیو اے ہیڈ کولڈ دا لائننگ آف یور نیزل کیویٹی از کوٹڈ ود اے لیئر آف میوکس. جب آپ کو کولڈ ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیزل کیویٹی کی جو لائننگ ہوتی ہے اس میں زیادہ میوکس بننا شروع ہو جاتا ہے. ایکسپلین وائی اے ہیڈ کولڈ افیکٹس یور سینس آف اسمیل. اس سے آپ کی سینس آف اسمیل کو کیسے افیکٹ ہوتی ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا جب بھی آپ کو زکام ہوتا ہے, فلو ہوتا ہے, تو آپ کو اسمیل نہیں آ رہی ہوتی بہت سی چیزوں کی. وہ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی نیزل کیویٹی کے اوپر جو لائننگ ہوتی ہے, جو اس کی آپ سپوز کر لیں جو والس ہوتی ہیں اس کے اوپر تھن کوٹنگ ہوتی ہے نارملی میوکس کی. میوکس کی کورنگ کیا کرتی ہے؟ اس کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے. لیکن جب آپ کو فلو ہوتا ہے تو یہ میوکس زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے. جب زیادہ بننا شروع ہو جاتی ہے تو یہ لائنس کو بہت زیادہ اس کی کوٹنگ کر لیتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ریسیپٹر سیل جو ہیں وہ ہم اسمیل کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پاتے. اسمیل کو ڈیٹیکٹ کرنا مینس کہ وہ جو ایئر میں کیمیکلس ہوتے ہیں ان کو رسپونڈ ہی نہیں کر پا رہے ہوتے, ان کو ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہوتے, تو اس سے ہمیں سینس آف اسمیل فیل ہی نہیں ہوتی. اس کا آپ اٹیمپٹ کس طرح سے کریں گے آنسر؟ دا سیلس دیٹ آر سینسٹیو ٹو دا اسمیل. وہ سیلس جو کہ سینسٹیو ہوتے ہیں ٹو دا اسمیل مینس کہ جو کہ اسمیل کو رسپونڈ کر لیتے ہیں, ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, دے آر انسائڈ دا نیزل کیویٹی. یہ نیزل کیویٹی میں موجود ہوتے ہیں سینس آف اسمیل کے. اور جب نیزل کیویٹی کورڈ ہو جاتی ہے ود اے لیئر آف میوکس تو اس سے کیا ہوگا that we will not sense the smell. ٹھیک ہے, when we have a head cold that layer gets thicker and affects our sense of smell. Question number 6 ہے, the following are descriptions of the parts of the eye. Can you name each of the parts described? یہاں پہ آپ کے پاس ٹوٹل 8 پوائنٹس ہیں جس میں آئی کے ڈفرینٹ پارٹس کو مینشن کیا ہوا ہے اور اس کی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے. آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ کون سا پارٹ ہے. یہاں پہ جو ریڈ کلر کے ہائی لائٹ ہوا ہے یہ آپ کا آنسر ہے, اور باقی جو ہے یہ آپ سپوز کر لیے آپ کے فل ان بلینکس ہیں بیسیکلی. فرسٹ پارٹ دیکھ لیتے ہیں, دا کلرڈ پارٹ آف دا آئی. آئی کا جو کلرڈ پارٹ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں آئرس. کوشچن نمبر 2, گیٹ بگر ان ڈم لائٹ اینڈ گیٹ اسمالر ان برائٹ لائٹ. آنکھ کا وہ حصہ جو کہ ڈم لائٹ میں لارج سائز کا ہو جاتا ہے اور برائٹ لائٹ میں اسمال ہو جاتا ہے. اس کی اگزامپل اگر ہم دیکھیں تو جب لائٹ آف ہوتی ہے تو آپ کے جو یہ والا پارٹ ہوتا ہے آنکھ کا یہ بگر سائز کا ہو جاتا ہے. جیسے ہی لائٹ آن ہوتی ہے تو آپ کو آنکھوں میں چبھن سے موجود ہوتی ہے کیونکہ لائٹ ایک دم سے آپ کی آنکھوں کو لگتی ہے, بیکاز لائٹ ریز زیادہ آنکھ میں چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ والا پارٹ جو ہوتا ہے یہ اندھیرے میں یہ بگ سائز کا ہو جاتا ہے, اور جیسی روشنی پڑتی ہے تو یہ ایک دم سے سکڑ جاتا ہے, اسمال ہو جاتا ہے, اور اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں پیوپل. پارٹ نمبر 3 ہے, اے ٹرانسپیرنٹ لیئر ان فرنٹ آف دا آئی بال. آئی بال کے بالکل آگے جو ٹرانسپیرنٹ لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کارنیا. پارٹ 4 ہے, چینجز شیپ ڈیورنگ فوکسنگ.
فوکس کرتے ہوئے یہ والا پارٹ آئی کا جو ہوتا ہے یہ شیپ چینج کرتا ہوتا ہے, لارج یا اسمال سائز کا ہو جاتا ہے. اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں لینس. پوائنٹ نمبر 5, اے ہول ان دا آئرس. آئرس جو کہ فرسٹ پوائنٹ میں آپ کو میں نے ایکسپلین کیا, آئی کا کلرڈ پارٹ, اس کے اندر چھوٹا سا ایک ہول ہوتا ہے, اس ہول کو ہم کہتے ہیں پیوپل. پارٹ نمبر 6 ہے ہولڈ دا لینس ان پلیس. آنکھ کا وہ حصہ جو کہ لینس کو اپنی جگہ پہ ہیلڈ کر کے رکھتا ہے, اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں سسپینسری لیگامنٹس. نیکسٹ پارٹ, اے لیئر آف دا لائٹ سینسٹیو سیلس. لیئر آف لائٹ سینسٹیو سیلس مینس کہ ریسیپٹر سیلس جو کہ پریزنٹ ہوتے ہیں, لیئر اس کی, یہ ہمارے پاس ہے ریٹنا. اے نرو کنیکٹنگ دا آئی ٹو دا برین. وہ نرو جو کہ آنکھ کو برین کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے, جو کہ انفارمیشن آئی سے برین کی طرف لے کے جاتی ہے, جیسے ہمیں امیج کی فارمیشن ہوتی ہے. اس پارٹ کو ہم کہتے ہیں آپٹک نرو. کوشچن نمبر 7 ہے مینی پیپل اوور دا ایج آف 50 ہیو ٹو ویئر اسپیکٹیکلس فار ریڈنگ. بہت سے بندے جو کہ 50 سال سے زیادہ کے ہوتے ہیں ان کو گلاسز لگانی پڑتی ہے, اینک لگانی پڑتی ہے فار ریڈنگ. وٹ سارٹ آف لینسز ول دی اسپیکٹیکلس ہیو. تو ان اسپیکٹیکلس میں کس ٹائپ کے لینسز استعمال ہوتے ہیں, ایکسپلین یور آنسر. آنسر ہے مینی پیپل اوور دا ایج آف 50 ہیو ٹو ویئر اسپیکٹیکل فار ریڈنگ بیکاز دے آر لانگ سائٹڈ. کیونکہ یہ لانگ سائٹڈ ہوتے ہیں اس لیے ان کو اسپیکٹیکلس لگانے پڑتے ہیں. اب لانگ سائٹڈ کیا ہوتا ہے, لانگ سائٹڈ آر دا پیپل ہو کین سی ڈسٹینٹ آبجیکٹ. ڈسٹینٹ مینس کہ دور کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں کلیئرلی بٹ کین ناٹ فوکس آن ویری نیئر آبجیکٹس. لیکن قریب کی چیزوں کو وہ ٹھیک سے نہیں دیکھ پاتے. ریزن اس کی کیا ہے, آئی بال بیکمس ٹو شارٹ. کیونکہ آئی بال ان کی اسمال ہو جاتی ہے, شارٹ ہو جاتی ہے. اب اس کی کیور کے لیے کیا کرتے ہیں, جو اسپیکٹیکلس لگائے جاتے ہیں اس میں کانویکس لینس کا استعمال کیا جاتا ہے فار لانگ سائٹڈ پیپل, اور یہ ان کو ریڈنگ میں ہیلپ کرتے ہیں. کوشچن نمبر 8 ہے واٹ از دا ڈفرینس بٹوین شارٹ سائٹڈنیس اینڈ لانگ سائٹڈنیس. واٹ کازز دیز ڈیفیکٹس آف ویژن اینڈ ہاؤ آر دیز کریکٹڈ. پہلے تو آپ نے بتانا ہے اس میں ڈفرینس بتانا ہے, لانگ سائٹڈ اور شارٹ سائٹڈنیس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ان کی کازز کیا ہوتی ہیں اور ان کا کیور کیا ہے. سو شارٹ سائٹڈنیس کیا ہے, جو ابھی ہم نے لانگ سائٹڈنیس پڑھا اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. لانگ سائٹڈ پیپل وہ ہوتے ہیں جو کہ دور کی چیزوں کو, ڈسٹینٹ آبجیکٹس کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں لیکن نیئر آبجیکٹس کو نہیں دیکھ پاتے, جبکہ شارٹ سائٹڈنیس اس کا اپوزٹ ہے. شارٹ سائٹڈ پیپل وہ ہوتے ہیں جو کہ قریب کی چیزوں کو کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں لیکن دور کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے. ٹھیک ہے, کازز اس کی کیا ہے, شارٹ سائٹڈ میں آئی بال جو ہوتی ہے وہ لانگ ہو جاتی ہے اور امیج جو ہوتی ہے وہ ریٹنا کے فرنٹ پہ بنتی ہے. ویسے امیج کو ریٹنا کے اوپر بننا چاہیے, جبکہ لانگ سائٹڈنیس پیپل میں کیا ہوتا ہے کہ آئی بال شارٹ ہو جاتی ہے, ٹو شارٹ, اور امیج جو ہے وہ ریٹنا کے بیہائنڈ پیچھے بنتی ہے. جبکہ دونوں کیسز میں کیا ہونا چاہیے کہ ریٹنا کے اوپر بننی چاہیے لیکن ویسا نہیں ہو پاتا. سو یہ دونوں ہی ڈیفیکٹس ہیں. اب کیور کیا ہے, لانگ سائٹڈ کا کیور ابھی ہم نے پچھلے کویشچن میں دیکھا کہ اس کے لیے کانویکس لینس کا استعمال کیا جاتا ہے, شارٹ سائٹڈ کے لیے کانکیو لینس کا استعمال کیا جاتا ہے. نیکسٹ کویشچن از کویشچن نمبر 9 ہاؤ از دا آئی لائک اے کیمرا اور کیم کارڈر, ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ. اس کویشچن میں آپ کے پاس دو پارٹس ہیں. فرسٹ پارٹ میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ آئی جو ہے وہ کیمرا یا کیم کارڈر کی طرح کس طرح سے کام کرتی ہے, مینس کی سملیرٹیز کیا ہیں, اینڈ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ, اور ڈفرینسز کیا ہیں. تو آپ نے دونوں سملیرٹیز اور ڈفرینسز دونوں بتانے ہیں. پہلے ہم سملیرٹیز دیکھ لیتے ہیں. آئی از لائک اے کیمرا بیکاز آف ہیونگ ٹو لینسز, کارنیا اینڈ ریٹنا. آئی جو ہے وہ کیمرا کی طرح کیسے ہے, کیونکہ آئی میں بھی دو لینسز ہوتے ہیں جسٹ لائک کیمرا. اس کے بعد پارٹ ہوتا ہے آئی کا ہی کارنیا جسٹ لائک کیمرا, اینڈ دین ریٹنا. ریٹنا وہ پارٹ ہوتا ہے جہاں پہ امیج جا کے بنتی ہے. ٹھیک ہے, لائٹ ریز فوکس ہوتی ہیں اور امیج جا کے بنتی ہے آئی میں, اسی طرح سے جیسے کہ کیمرا میں فلم کے اوپر امیج بنتی ہے. سیکنڈلی امیج از فارمڈ آن ریٹنا جسٹ لائک اے فلم ان کیس آف کیمرا. تو فرسٹ پوائنٹ میں کامن جو پارٹس ہیں وہ بتا دیے گئے ہیں, لینس اور کارنیا اینڈ ریٹنا, اینڈ سیکنڈلی امیج بھی اس میں بنتی ہے جیسے کہ کیمرا میں امیج بنتی ہے. اب ڈفرینسز کیا ہیں, ایچ آئی ہیز اے پیوپل وچ کیمرا ڈزنٹ ہیو. آئی میں ایک پارٹ ہوتا ہے پیوپل جو کہ کیمرا میں نہیں ہوتا, اینڈ سیکنڈلی آئی ہیز این آپٹک نرو. آئی میں آپٹک نرو ہوتی ہے جو کہ میسج کو ٹرانسفر کرتی ہے, آئی سے میسج کو لے کے برین تک پہنچاتی ہے, اس کے بعد آپ کو وہ امیج نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, سو وچ پاسز دا امیج ٹو دا برین وائل کیمرا ڈزنٹ. کیونکہ کیمرا میں برین نہیں ہوتا.
نیکسٹ کویشچن ہے ان یور اون ورڈس ڈسکرائب ہاؤ دا ایئرس ٹرن ساؤنڈ ویوز انٹو نرو امپلسز. آپ نے اس میں اپنے ورڈس میں بتانا ہے کہ ایئرس جو ہیں آپ کے کان وہ ساؤنڈ ویوز کو جب کیچ کرتے ہیں تو اس کو نرو امپلس میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں. نرو امپلس کیا ہوتا ہے؟ یہ میسیج ہوتا ہے جو ڈفرینٹ ہمارے باڈی پارٹس سے برین تک جو میسیج ٹرانسفر ہوتا ہے جس فارم میں اس کو نرو امپلس کہتے ہیں. یہ نروس کے تھرو ٹرانسفر ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ کو میں نے آپٹک نرو بتائی. یہ آپٹک نرو کہاں پہ ہوتی ہے؟ ہماری آئی میں پریزنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس میں نروس پریزنٹ ہوتی ہیں جو اس پارٹ سے برین تک میسیج ٹرانسفر کر کے لے کے جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آئی میں جو نرو ہے اس کو ہم آپٹک نرو کہتے ہیں اور وہ جو میسیج لے کے جاتی ہے اس میسیج کو ہم کہتے ہیں نرو امپلس. اب ساؤنڈ ویوز کو نرو امپلس میں ایئرس کیسے کنورٹ کرتے ہیں اس میں پورے میکینزم کو میں آپ کو پوائنٹس میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. پیراگرافس میں لکھنے کے بجائے آپ پوائنٹس میں لکھتے ہیں تو زیادہ بیٹر ہوگا، یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی آپ کو. ساؤنڈ ویوز آر کلیکٹڈ بائی دا آؤٹر ایئر. کان کا جو باہر والا حصہ ہے وہاں سے ساؤنڈ ویوز کلیکٹ کی جاتی ہیں تھرو آڈیٹری کینال. دین کان کی ایک ٹیوب لائک کینال لائک جو پارٹ ہوتا ہے وہاں سے ساؤنڈ ویوز ٹرانسفر ہوتی ہیں ٹو دا ایئر ڈرم. دیز ویوز پروڈیوس وائبریشن ان دا ایئر ڈرم اینڈ آسیکلس. ایئر ڈرم اینڈ آسیکلس میں یہ وائبریشنس پروڈیوس ہوتی ہیں. یہ ویوز جب وہاں کو ایئر ڈرم کو ہٹ کرتی ہیں تو وائبریشنس پروڈیوس ہوتی ہیں. دین دیز وائبریشن اسٹیمولیٹس دا نروس. دین ایئرس میں جو نروس موجود ہوتی ہیں یہ وائبریشنس کیا کرتی ہیں؟ ان کو اسٹیمولیٹ کر دیتی ہیں، ایکٹیویٹ کر دیتی ہیں. دین نروس اس میسیج کو برین تک لے کے جاتے ہیں اور اس میسیج کو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ نرو امپلس. تو کیا ہو رہا ہے اس کو سمرائز کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو ساؤنڈ ویوز کیا ہوتی ہیں؟ جب بھی ہم کوئی بات کر رہے ہیں یا آس پاس سے کوئی ساؤنڈ آ رہی ہے وہ ویوز کی فارم میں ہماری کانوں کو ٹکراتی ہے. تو کان کا جو باہر والا حصہ ہے وہ ان ساؤنڈ ویوز کو کیچ کرتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ جو آپ کو ہول نظر آتا ہے کان میں یہ آڈیٹری کینال آگے تک ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کینال لائک شیپ ہوتا ہے. یہ آڈیٹری کینال کیا کرتی ہے کہ ان ساؤنڈ ویوز کو آگے تک لے کے جاتی ہے ایئر ڈرم تک. اور ایئر ڈرم کو یہ ساؤنڈ ویوز جب ہٹ کرتی ہے یا وہاں تک جب پہنچتی ہے تو ایئر ڈرم کو وائبریٹ کرتی ہے. وائبریشنس پروڈیوس ہوتی ہیں. یہ وائبریشنس کیا کرتی ہیں؟ کان میں جو نروس موجود ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے نرو امپلس پروڈیوس کرتی ہیں جو کہ نرو امپلس جو ہے وہ پھر ہمارے برین تک لے کے جاتی ہیں. نمبر 11 ہے وائی وڈ اٹ بی ڈینجرس فار سم ون ود فالٹی سیمی سرکولر کینالس ٹو رائڈ اے بائیسیکل. سیمی سرکولر کینال جو ہے یہ ہمارے کان کا ہی ایک پارٹ ہوتا ہے. کان کے اندر سیمی سرکولر کینالس موجود ہوتے ہیں. اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں بیلنسنگ میں ہیلپ کرتا ہے. ٹھیک ہے، سیمی سرکولر کینال ہمارے کان کا ہی پارٹ ہے جو کہ بیلنسنگ میں ہیلپ کرتا ہے. تو کوشچن میں یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جس کے سیمی سرکولر کینالس جو ہے وہ فالٹی ہیں، اس میں کوئی ایشو ہے اور وہ بائیسیکل جو ہے رائڈ کر رہا ہے تو اس کے لیے یہ ڈینجرس کیسے ہوگا؟ تو جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا سیمی سرکولر کینالس کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے جو کہ ہمیں بیلنسنگ میں ہیلپ کرتا ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اگر کوئی بائیسیکل رائڈ کر رہا ہے اور اگر وہ کسی چیز کو ہٹ کر دیتا ہے، گر جاتا ہے، تو اس کے لیے اپنا بیلنس مینٹین کرنا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جو کہ اس کے لیے رسکی ہوتا ہے، اس کی لائف کے لیے بھی، اور چوٹ بھی لگ سکتی ہے. سو اسی کو ہم لکھ دیں گے آنسر میں. اب کوشچن اگر آپ کا وائی سے اسٹارٹ ہو رہا ہے تو آپ ہیڈنگ اس کی ریزن کی دے سکتے ہیں. It would be dangerous for someone with faulty semicircular canals to ride a bicycle because semicircular canals are involved in balancing, and if a person with faulty semicircular canal would lose the balance or fall down from bicycle, then it would be difficult for the person to maintain his balance. جو بھی میں نے آپ کو بات بتائی وہی یہاں پہ ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے انگلش میں. سو اس کو میں اگر آپ کو ایکسپلین کر دوں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اٹ وڈ بی ڈینجرس فار سم ون وتھ فالٹی سیمی سرکولر کینال. اگر کسی بھی پرسن کے سیمی سرکولر کینال میں کوئی فالٹ ہے تو اس کے لیے ڈینجرس ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ بائیسیکل ڈرائیو کرے، کیونکہ اف اے پرسن وڈ لوز دا بیلنس اور فال ڈاؤن، اگر وہ بندہ گر جاتا ہے یا بیلنس کسی طرح سے اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے تو اس سے کیا ہوگا؟ اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ فار دا پرسن ٹو مینٹین بیلنس. پھر اس کو اپنا وہ بیلنس دوبارہ سے مینٹین کرنا اس کے لیے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. سو یہ ایکسرسائز آپ کی یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی ہے. نیکسٹ ایکسرسائز انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں کور کروں گی. چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ لازمی کیجیے گا. تھینک یو سو مچ. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ. ٹیک کیئر.